हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन अज़लम मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़। आज 24वां पारा हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। सूरह ज़ुमर 24वें पारे के आगाज़ में है और 23वें पारे के इख्तिताम पर उसके कुछ रुकू मौजूद हैं। सूरह ज़ुमर जो है, जब भी इंसान किसी मुश्किलात में उलझ जाए, फंस जाए और फिर इंसान को कोई सबील नज़र ना आए, मुकदमा या केस हो जाए कोई ऐसा, तो सूरह ज़ुमर को पढ़ के इंसान दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी दूर फरमा देंगे। दिन में जो एक मरतबा सूरह ज़ुमर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फितनों से, आजमाइशों से निजात अता फरमा देते हैं। सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से ख़ास मसाइल को बयान किया। उनमें जो सबसे अहम टॉपिक है कि जो इंसान को समझ आने वाला है और इंसान को परेशानियों से निजात देने वाला है, उसमें एक सबसे अहम चीज़ है, अल्लाह ने आगाज़ में फरमाया अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, कि याद रखो अल्लाह के दीन को खालिस इख्तियार करो। यानी पूरे कुरान का जो खुलासा है वो क्या है कि खालिस दीन को इख्तियार करना, यानी मिलावट बीच में ना हो। एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। एक आदमी आया, या रसूल अल्लाह, मैं कोई भी नेकी काम करता हूँ, सदका खैरात, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिल में आता है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे बेहतर समझें, तो क्या ये मेरा इंदल्लाह मकबूल है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी मिलावट आ जाती है अमल में, रिया दिखलावा आ जाता है, अल्लाह उसको रद्द कर देता है, उसमें फिर कामयाबी नहीं होती। तो ये पूरे कुरान का खुलासा है कि खुलूस इख्तियार करो, अमल को खुलूस। बुखारी शरीफ के अंदर वो वाक़या मौजूद है कि 3 आदमी जो गार में फंस गए, तो उन्होंने अल्लाह के सामने अपने अपने उस अमल का इजहार किया जो अल्लाह की याद और खुलूस के साथ किया था, तो अल्लाह ने उनको उस गार से निकाल दिया, वो चट्टान हट गई। तो ऐसा अमल ज़िंदगी में कम से कम एक होना चाहिए जिसमें खुलूस शामिल हो, इखलास शामिल हो। इमाम दुमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हयातुल हयवान के अंदर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, रवायात मुख्तलिफ हैं, कुछ इसराइली रवायात हैं कि श्रीलंका में उतरे। तो आप जब आए तो ये जंगल था सारा, अभी भी जंगल है वो एरिया, अक्सर नेपाल आप देखिए, श्रीलंका के। तो अब वहाँ पर आपको मुलाकात के लिए अबुल बशर आए हैं, जानवरों को ये खबर मिली, तो हिरन का ग्रुप आया आपसे मिलने के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए, और उनकी नीयत ये थी कि हम अबुल बशर और आदम नबीउल्लाह को ज़ियारत करें। हिरन आए और बैठे, तो अब वो यूँ बैठे तो आपकी ज़ियारत करके जाने लगे, तो आपने हिरन के ऊपर यूँ हाथ फेरा, तो वो हिरन जब वापस गए तो बाकी हिरनों ने कहा कि तुम गए थे तो तुम्हारे जिस्म में और किसी और हिरन के जिस्म में ये खुशबू नहीं है जो तुम्हारे जिस्म से आ रही है, आखिर वजह क्या है? तो हिरनों ने कहा कि हमें अबुल बशर ने हाथ फेरा, तो हमारी पुश्त पर हाथ फेरने की वजह से हमारे नाफ में अल्लाह ने नाफा रख दिया, मुश्क रख दी। अब वो नाफे कितनी दुनिया में सोने से ज़्यादा कीमती है और खुशबूदार है, तो अब वो नाफा रख दिया। तो दूसरे हिरनों ने कहा कि ये खुशबू जो तुम्हें मिली है हम भी हासिल करने के लिए जाएंगे। अब वो ग्रुप सारा चला आदम अलैहिस्सलाम को मिलने। आदम अलैहिस्सलाम ने उनके भी पुश्त पर मोहब्बत से हाथ फेरा, लेकिन उनकी नाफ में नाफा नहीं आया। तो अल्लामा दुमेरी ने लिखा कि वजह यह है कि पहले ग्रुप ने खालिस आदम अलैहिस्सलाम की नीयत के लिए सफ़र किया, तो अल्लाह ने उनकी नाफ में नाफा रख दिया। दूसरों की नीयत में जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मकसूद नहीं थी, बल्कि नाफा मकसूद था, तो अल्लाह ने उनको वो चीज़ अता नहीं की। तो इसलिए जो इखलास होता है, जो नीयत होती है इंसान की, वो उसमें रिया दिखलावा शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जब शामिल होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अमल ज़ीरो हो जाएगा। अमल क़यामत के दिन गिनती नहीं किए जाएंगे। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन बड़े बड़े नेकी की चीज़ें आएंगी। हज आएंगे, 16 हज किए हैं, 40 उम्रे किए हैं, इतने कुरान पाक के ख़त्म किए हैं, इतनी शब-ए-दारियाँ की हैं, शब-ए-बरात में जागा, रमज़ान के इतने रोज़े रखे हैं, इतने कुरान ख़त्म किए हैं, लेकिन जब वो नामा अमाल में वज़न किया जाएगा
فلا نقیم لہم، ان کا وزن نہیں ہوگا، وہ اندر سے خالی کھوکھلے ہوں گے روئی کی طرح۔ اب روئی کے اندر پانی آ جائے کتنا وزنی ہو جاتی ہے، تو یہ اعمال میں اخلاص اس کو وزن کرتا ہے، ورنہ یہ ساری ہماری باتیں قیامت کے دن ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا، گناہ کا پلڑا جھک جائے گا اور ہماری عبادات، ریاضات اور نیکیوں کا پلڑا نہیں جھکے گا، چونکہ ان میں وزن ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، قرآن کہتا ہے نا، تو اس لیے نیکیوں کو بچا کے لے کے جائیں، یعنی ان میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ نے یہ جملہ کہا، اور والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ جو اللہ کے غیر کو اپنا مددگار، حاجت روا، مشکل کشا سجدہ کرتے ہیں، ان سے نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے ناموں کی، غیر اللہ کے سجدے قبروں پہ جا کے کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں اے بر صغیر میں رہنے والو، آپ یہ بتاؤ، یہ جو تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، غیر اللہ کا نعرہ لگاتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو، کہتے ہو فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، ذرا یہ تو بتاؤ کیا یہ خدا ہے؟ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ خدا نہیں ہے، لیکن یہ خدا تک پہنچاتے ہیں، یہی جملہ کہتے ہیں نا۔ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن نے پہلے کہہ دیا ما نعبدہم، کہ یہ مشرک اس طرح کہیں گے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم کوئی ان کو پوچھتے ہیں؟ ہم کیا اس قبر کو خدا مند بناتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں درگاہوں پہ جا کے، ہم یہ قبروں کا طواف اس لیے کرتے ہیں، ہم یہ قبروں پہ جا کے چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں لے جاتے ہیں، یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہی عقیدہ مکہ کے مشرک کا تھا، وہی عقیدہ پاکستان کے مسلمان کا بھی بن گیا کہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بھئی اللہ تک پہنچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم عقیدہ مضبوط رکھو، جھکو گے صرف اللہ کے آگے، مانگو گے صرف اللہ سے، حاجت روا اس کو سمجھو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ سورہ زمر کے اندر ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ خالصتاً انسانوں کو سمجھا دیا اور انسانوں کے لیے بیان فرمایا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ انسان کی مقصد تخلیق کیا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اب انسان کا جو دل ہے نا، یہ جب ٹھیک ہوگا تو سارا انسان ٹھیک ہو جائے گا، جب دل خراب ہوگا تو سارا دل خراب ہو جائے گا۔ آیت نمبر اس کی سورہ زمر کی آیت نمبر 22، افمن شرح اللہ، افمن بلا کیا، شرح اللہ جس کا کھول دے اللہ تعالیٰ، صدرہ سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، اور اللہ کا نور اس دل میں آ جائے، کیا وہ آدمی، فویل بربادی ہے اس بندے کے لیے، للقاسیۃ قلوبہم جس کا دل سخت ہے، سیاہ ہے، بدبخت ہے۔ اب دونوں کا ذکر کیا، افمن شرح اللہ جس کا دل اطاعت کے لیے، اتباع کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، نیکی کاموں کے لیے شرح صدر ہو گیا، جس کا دل خود جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میں خود جا کے دین کے ماحول میں بیٹھوں، خود میں اسلامی ماحول میں بیٹھوں، دینی قرآنی ماحول میں، علماء کی مجالس میں، اللہ والوں کی ماحول میں، اب یہ خود کہتا ہے کہ میں دین کے کاموں میں جاؤں۔ اور ایک وہ ہے جس کا دل سخت کر دیا گیا، قاسیہ قساوت سے ہے، یعنی اس سے مشتق ہے کہ سخت کر دیا گیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، افمن جو ہے اس میں یہ استفہام ہے، سوالیہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بھلا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک کا دل خود اطاعت کی طرف چلے اور ایک بدبخت جو ہے نیکی کاموں سے بھاگے؟ یہ دونوں، جو نیکی کاموں سے بھاگتا ہے اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اور جو دین کے کاموں میں آتا ہے اس کا دل نرم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہے کہ دل نورانی ہو جائے؟ کہا تمہیں دین کے کاموں میں دل جمعی ہو جائے، دین کے کاموں میں سکون ملے، مزہ آئے، مسجد میں بیٹھنے کو دل کرے، مسجد کے ماحول میں تمہارا دل لگے، تو سمجھ لو اللہ نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے۔ اب تمہیں مسجد سے وحشت ہو، علماء کی مجلس سے وحشت ہو، قرآن کی محفل سے وحشت ہو، اسلامی ماحول سے وحشت ہو اور قرآنی باتوں سے وحشت ہو، جب تم ایسا محسوس کرو سمجھ لو فویل، تم برباد ہو چکے ہو، للقاسیۃ قلوبہم، اللہ نے تمہارا دل سخت کر دیا ہے۔ اب بربادی ہے اس بندے کے لیے، فویل اللہ نے خود کہہ دیا۔ اب یہ بندہ برباد ہے جو دین کے ماحول سے فرار اختیار کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ آج مسلمان اپنا آپ دیکھے کہ میں دین کے ماحول میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، بھاگنے کو دل کرتا ہے۔ لوگ تبلیغی جماعت والوں سے بھاگتے ہیں،
وہ جی تبلیغ والے آ گئے، کیونکہ ہمیں لے مسجد نہ جائیں کہیں، کیوں کہ اس ماحول میں لکھ کے لگاتے ہیں یہاں تبلیغ کا کام ممنوع ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دل سیاہ ہو چکے ہیں ان کے، یہ دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، قرآن کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب حق بات کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامے لینے پڑتے ہیں۔ آج حکومتوں سے آپ دیکھیں، انتظامیہ سے، آپ نے قرآن کی بات کرنی ہے اجازت لیں، آپ نے میوزیکل شو کرنا ہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کو اجازت نامے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ تھانے میں فون کریں، او جی ڈیک چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے اتنا زور کا کہ ہماری نیندیں خراب ہو گئی ہیں، پولیس کہے گی بھائی سو جائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ڈیک ہے۔ ڈیک کا کوئی قانون نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اسپیکر نہیں لگایا ہوا، ڈیک رکھا ہوا ہے۔ اور ایک بندہ محلے سے فون کرے، اور جی مسجد کا اسپیکر چل رہا ہے، اس پہ قرآن چلایا جا رہا ہے، تو گاڑی پولیس کی آ جائے گی اور آپ کو آ کے فوراً گھیرا ڈال لے گی، مسجد کا گھیراؤ ہو جائے گا۔ بھائی آپ نے اسپیکر پہ قرآن کیوں چلایا؟ لوگوں کو تنگ کر رہے ہو۔ کیا ہے یہ؟ دل سے سخت ہو چکے ہیں کہ گانے سے دل پریشان نہیں ہو رہا، لیکن قرآن سننے سے، بیان سننے سے دل پریشان ہو رہا ہے۔ یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ آزما کر دیکھیں، شادی ہو آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں کہیں، تو آپ ان کو ڈگ کی آوازیں سنیں اور پھر تھانے میں فون کر کے دیکھیں ہماری پولیس انتظامیہ کس کے ساتھ چلتی ہے۔ سارا کا سارا نظام ہی خراب ہے، خالی پولیس نہیں، ہر محکمے کے اندر یہ دل کی سختی آ چکی ہے، اور یہ سختی نکلے گی جب دینی ماحول میں اللہ رب العزت بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 23ویں پارے کے آخر میں ایک آیت اتاری، آپ دیکھیے آیت نمبر جو ہے 30 آیت ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اِنَّكَ مَيِّتٌ، حضور پہ آیت اتری۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میت ہیں، نعوذ باللہ، لفظ میت استعمال کرتے ہیں کہ بالکل سنتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں اختیار آپ کے پاس، نہ سلام والے کا جواب دیتے ہیں قبر پر، اور آپ فوت ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اب کوئی کہانی نہیں ہے قبر پہ جا کے سلام پڑھو تو آپ سنیں گے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، قرآنی نہیں ہے، حدیثی نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری قبر پہ آؤ تو میں سلام کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، تم وہاں سے درود پڑھو، فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے۔ آپ جب چیپٹر چل رہا ہے معراج کا، قصہ معراج، آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آسمان پہ جاتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پھر یہ بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ اگر آپ واقع معراج کو مانتے ہیں تو پھر یہ لفظ بھی ماننا پڑے گا کہ موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے نبی قبر میں زندہ ہے۔ اب کہا جی یہ آیت پیش کرتے ہیں، انک میت، آپ تو میت ہیں، میت ہو جائیں گے۔ یہ میت جو ہے نا عربی میں، میت جب شد آئی نا یا پہ، تو یہ بولا جاتا ہے مستقبل کے لیے کہ آپ نے مر جانا ہے، آپ نے فوت ہو جانا ہے۔ اگر آپ حال کے لیے کہ ایک بندہ مر چکا، ایک ڈیڈ ہو گیا، تو اس کے لیے جب کہیں گے تو یا پہ جزم لگائیں گے، شد نہیں لگائیں گے، زبر جو ہے اس پہ شد بھی نہیں آئے گی، اور اس کو جو ہے نا یا بھی نہیں، یا کے نیچے زیر بھی نہیں آئے گی۔ میت، میت عربی میں کہتے ہیں جو مر چکا، میت جو مرے گا، فوت ہوگا۔ یہاں اللہ نے کہا انک میتن، پہلی بات یہ ہے جب اللہ نے قرآن اتارا تو اپنے نبی پر یہ آیت اتاری تو حضور زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ زندہ تھے نا۔ اگر حضور زندہ تھے تو قرآن نے کہا انک میتن، تو کیا حضور زندہ تھے تو پھر یہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ تو فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، آپ تو میت، تو اس کا مطلب ہے اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اگر کہا جائے کہ حضور کی زندگی کے بعد اتری تو قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن تو حضور کی زندگی میں ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے کہ آپ نے فوت ہو جانا ہے اور آپ کے ساتھ دوسرے بھی یہ سارے فوت ہو جائیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کا لفظ حضور کے لیے نہیں بولنا چاہیے، ادب کے لحاظ سے نہیں بولنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عزت والا لفظ بولیں، لا تقولوا راعنا، میرے نبی کو رائنا نہ کہو، ولیکن قولوا انظرنا، اللہ نے بھی کہا ادب کا لفظ بولو۔ ٹھیک ہے، معنی ایک ہی ہے، وصال کر گئے، انتقال فرما گئے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اب باب وفات النبی امام بخاری یا دیگر نے رکھا، تو آپ میت کا لفظ رکھ سکتے تھے، معنی ایک ہی ہے، لیکن ایک لفظ میں ادب کم۔ اب اللہ نے جو لفظ بولا ہے اللہ بول سکتا ہے، اللہ کا مقام نبی سے زیادہ ہے، لیکن ہمیں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم وہی معنی وہی ہے لیکن ادب کے لفظ بولیں جس سے کسی محبت والے کی، چونکہ ہر بندے کے دل میں نبی کی محبت ہے، دل آزاری نہ ہو کہ یہ کیا بول دیا۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ جو ہے اردو دانوں میں عربی، اچھا ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا تو فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ جملہ کہا ماتا، تو عربی میں ماتا بولا جاتا ہے، میت بولا جاتا ہے، اس کا معنی انتقال، وصال، وفات، یہ سارے ہی بنتے ہیں، لیکن میت کا لفظ ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، تو ہم اردو والوں کے لیے لفظ کہہ رہے ہیں کہ میت حضور کے لیے لفظ استعمال نہ کریں۔ عربی میں اگر اس کا معنی لیا جائے تو وہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن لفظوں کا ہوتا ہے تو اور تم، آپ، ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں جو ہے نا اس کا ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے، اب اس کے لیے 3 لفظ نہیں ہے۔ ہمارے لیے بڑے کے لیے آپ ہوتا ہے، چھوٹے کے لیے تو ہوتا ہے، اور جو ہے نا اب ہم کہیں جی کسی بڑے کو کہ تو ادھر آ، تو اب دیکھیے وہ کہے گا تم نے میری بے ادبی کر دی۔ اب ہم بڑے کو تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے۔ اب عربی میں بولیں تو بڑے اور چھوٹے سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، انتا، انتا ہر ایک کو بولا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ لفظوں کو تھوڑا سا نکھار پیدا کرنا چاہیے، پتہ یہ چلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بحث الگ ہے کہ قبر کی حیات ہے، یہ برزخی حیات ہے، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، یہ جس کا اس میں آپس میں جو ذہن مانتا ہے، لیکن اس کو ممبر پہ یا عوام کے سامنے اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے 24ویں پارے کے آغاز میں، 24واں پارہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں ہی ایک چیز کو بیان کیا، پھر میت فوتگی کی بات آئی۔ انسان جب یہ انسان کا جسم جو ہے نا، یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، جنہوں نے پہلا ترجمہ قرآن فارسی میں لکھا، پھر اس کو سامنے رکھ کر دنیا کے سارے ترجمے قرآن لکھے گئے۔ تاریخ میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن فارسی کے اندر بھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے لکھا، اردو کے اندر بھی شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے لکھا۔ شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی اور شاہ عبد العزیز، یہ جو آپ کے بیٹے تھے، آپ دیکھیے کہ آپ نے ترجمہ قرآن لکھا، اس میں اس کا کیا، یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، دوسرے رکوع کے آغاز میں 42 آیت ہے۔ اللہ وہ ہے، یتوفی الانفس حین موتہا، جو موت جس کو دینا چاہتا ہے، جس نفس کو، اس کو ایک دم فرشتے کو کہتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو وہاں سے بچ جاتا ہے پھر اس کو نیند کے اندر بھی اللہ رب العزت اس میں ایک چیز کہہ رہا ہے کہ جب انسان نیند میں سوتا ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے لکھا، جب سوتا ہے نیند میں تو انسان کے جسم میں 2 روحیں ہوتی ہیں، 2 روحوں کا مرکب ہے، ایک روح شعاعی لکھا بعض مفسرین نے، لیکن ایک روح جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان سو جاتا ہے۔ اب اندر ایک روح شعاع کی شکل میں رہتی ہے، باقی روحیں نکل جاتی ہے، انسان سو گیا۔ النوم اخت الموت کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ اب ایک بندہ سو گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، کوئی گپ لگا رہا ہے، بول رہا ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ۔ یہ روح جب نکلتی ہے، یہ جہاں جہاں جاتی ہے یہ خواب میں دیکھتا ہے وہ چیزیں۔ یہ روح چلی گئی عرش پہ تو یہ عرش کو خواب میں دیکھ رہا ہے، آسمان پہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، چچا سے مل رہی ہے، فوت شدگان سے مل رہی ہے، یا کوئی اور چیزوں دیکھ رہی ہے، تو یہ خواب میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ روح در حقیقت گھوم رہی ہے، روح کو اللہ نے اختیار دیا ہے گھومنے کا۔ اب یہ روح جب واپس آتی ہے تو رک جاتی ہے دروازے پہ، یہاں پر یہ اللہ سے پوچھتی ہے، یا اللہ اذن ہے، اجازت ہے، اندر جاؤں یا رک جاؤں؟ اب اس کو موت مقصود ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں رک جا۔ یہ روح وہیں پہ رک جاتی ہے اور اس کا جسم موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، سوتے ہوئے مر جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، اب اگر اس کو زندہ ہونا ہے تو اللہ کہتے ہیں اندر جا، یہ اندر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نیند والا جب اس کو آپ ہلائیں نا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، گویا کہ موت سے زندہ ہوا ہے نا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ہمیں کہا
جب آپ نے سونا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت احیا۔ اب موت اور زندگی کا ذکر ہے یا نہیں؟ کیا مر رہا ہے نا ایک گویا کے۔ اب جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ اب اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا، تو یہ گویا کہ موت سے زندہ ہوا ہے، ہوش میں آیا ہے، تو اس لیے یہ روح اندر جاتی ہے، پھر اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ روح جو ہے خواب اس کو کہتے ہیں، انسان جہاں جہاں روح پھرتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ خواب میں وہ چیزیں اس کو محسوس ہوئیں، اس کو نظر آئیں، اور یہ انسان خواب میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 155، یہ قرآن حکیم کی آیت نمبر 53 خالی 53 ہے، آیت نمبر 53 یہ قرآن حکیم کی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ پر امید جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں، خالی کسی ایک طبقے کو نہیں جو گناہ کرتا ہے، بندے نافرمان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کے اب ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اکثر طبقہ جو ہمارا ہے گناہ گار، اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ اب تم دوزخ میں جاؤ گے، گناہ تم نے کیے ہیں، گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ، تو آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا کلمہ پڑھو گے تو۔ ایک صحابی ابو ذر غفاری ہیں، مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ اگر مومن گناہ کرے، زنا کرے، چوری کرے، قتل کرے، فلاں فلاں گناہ کرے، تو کیا وہ پھر بھی توبہ کرے تو بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا بخشا جائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ پھر ان کا وَإِن جو ہے قتلتا، پھر ان سے کہا وَإِن زَنَنْتَ، اس نے زنا کرے، چوری کرے، قتل کرے، بدکاری کرے، آپ نے کہا پھر بھی بخشا جائے گا۔ پھر ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ، یعنی حیرت سے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے بڑی مفصل، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مومن بخشا جائے گا توبہ کر لے اور یہ گناہ کر کے؟ کہا ابو ذر بخشا جائے گا۔ پھر ابو ذر غفاری آئے سامنے، یا رسول اللہ مومن بدکاری کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، قتل کرے اور پھر توبہ کر لے، کیا پھر بخشا جائے گا؟ حضور نے ان کے ناک کو اس طرح مروڑا، الا رغم انف ابی ذر، یہ جملہ کہا ابو ذر تیری یہ ناک مٹی میں آلود بھی ہو جائے پھر بھی بخشا جائے گا۔ ابو ذر غفاری جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، امانت صحابہ کی امانت داری دیکھیں، صحابی راوی ہے خود ابو ذر، لیکن وہ فخر سے کہتے تھے رسول اللہ نے میری ناک کو یوں کر کے کہا ابو ذر یہ ناک تیری مٹی میں آلود ہو جائے پھر بھی وہ بخشا جائے گا۔ حالانکہ اگر وہ یہ لفظ ہٹا دیتے تو کوئی پوچھتا ان سے، لیکن انہوں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بخشا جائے گا توبہ کرنے کی وجہ۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، قل یا عبادی الذین، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین وہ بندے، سارے نہیں، سارے ہی ہیں، وہ اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے اوپر، یعنی گناہ اتنے کیے ہیں کہ اب وہ دبے ہوئے ہیں گناہوں کے نیچے۔ جب وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، پھر وہ گناہ سارے کہنے لگا وہ تو میں نے سارے گناہ کیے ہیں جو قرآن نے کہے کہ جہنم ہونے کے مستحق ہیں، تو میں نے تو سارے گناہ کیے ہیں، تو اب میری توبہ کیسی ہوگی، میں کلمہ پڑھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو وحش بن حرب فوراً یہ آیت سن کے کہنے لگا ہاں اب مجھے یقین ہے میں بخشا جاؤں گا، بارگاہ میں آ کے اسی وقت کلمہ پڑھ کے توبہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنے اوپر اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب انہیں امید ہی نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید۔ اس لیے ترمذی شریف کے اندر ہے عرش مالا پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کی رحمت غضب پہ حاوی ہے،
یعنی معافی اللہ کی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جميعا کا لفظ کہہ دیا، یہ نہیں کہا کچھ معاف کرے گا، سارے معاف کرے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اللہ سے سلامتی رکھو اس سے پہلے کہ آ جائے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، تم پر عذاب، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے، پہلے ہی توبہ کر لو عذاب آنے سے پہلے ہی۔ پھر فرمایا کہ آگری آیت میں فَأَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، کہ پھر یہ کہے گا، یہ تم کہو گے یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں اللہ کی طرف ہو جاتا، میں اللہ کی طرف کھنچا جاتا، لیکن ان کنت لمن الساخرین، لیکن میں تو ہنستا ہی رہا، میں اللہ کی چیزوں کا مذاق اڑاتا رہا، دین کا۔ اور کہتے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ یہ کہو گے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی نیک ہوتا، اللہ نے ہدایت نہیں دی مجھے۔ او تقول حین تری العذاب، یا تم عذاب کو دیکھ کر یہ کہو گے ان لی کرہ، مجھے ایک بار واپس بھیج دو، میں صحیح ہو کر واپس آؤں گا۔ یہ ساری باتیں کرو گے، لیکن یاد رکھو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے کالے ہو چکے ہوں گے۔ یعنی حشر کے میدان میں جب یہ کھڑے ہوں گے تو وضو کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے لوگوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور یہ لوگ گناہوں نافرمانی کی وجہ سے حشر میں کالے چہروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دور سے فرشتے پہچان لیں گے، انسان بھی پہچان لیں گے، فلاں 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 جو ہے یہ اللہ کا مجرم ہے، نافرمان ہے۔ تو اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، دوزخ، اللہ ان کو دوزخ میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر جو ہے 63، لہو مقالید السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کی کنجیاں، چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لہو اللہ ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقالید آسمان اور زمین کی کیا ہیں؟ اللہ کے پاس کون سی کنجیاں ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کے خزانے کو لے لے؟ اب دیکھیں نا، آسمان کی چابی، چابیاں مقالید اللہ کے پاس ہے، زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، گویا کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اب نبی کریم علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان بھی میرے لیے رزق دے، زمین بھی میرے لیے رزق دے، آسمان بھی میرے حق میں ہو جائے، زمین بھی میرے حق میں ہو جائے، میری زندگی خوشحال ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پتہ ہے تمہیں آسمان کی چابیاں کیا ہیں، زمین کی چابیاں کیا ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ آسمان اور زمین کی چابی تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو یہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، آسمان بھی اس کی خدمت کرتا ہے، زمین بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو اب آپ کے گھر میں فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی، آپ کی مرضی کے خلاف فیصلے نہیں ہوں گے، آپ تنگ دست نہیں ہوں گے، محتاج نہیں ہوں گے۔ 100 بار کم از کم روز پڑھا کریں۔ زمین و آسمان کی چابیاں اللہ آپ کو دے رہا ہے اس تیسرے کلمے کی شکل میں، یہ حدیث کے اندر نبی کریم نے خود تشریف فرمائی۔ تو آگے حضور نے خود یہ جملہ کہا، یہ جملہ حضور کا ہے، قرآن کی شکل میں اترا۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں جو آپ کا عقیدہ خراب کر رہا ہے، چاہے وہ جتنا ہی آپ کو ظاہری حلیے سے متقی کیوں نہ نظر آئے، غیر اللہ سے مانگے، غیر اللہ کو حاجت روا کہیں، تو آپ یہ جملہ اس کو کہیں جاہل یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ جاہل قرآن نے کہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت نمبر 64، سورہ 24واں پارہ، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں افغیر اللہ تأمرونی، کیا میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں، غیر کی؟ یہ تم مجھے حکم دے رہے ہو، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کروں، اللہ کے غیر سے حاجت مانگوں، اس کو مشکل کشا کہوں؟ نہ علی مشکل کشا ہے، نہ نبی مشکل کشا ہے، نہ کوئی ولی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ سجدہ کس کے آگے ہوگا؟ نبی، ولی، صحابی، کسی کو ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا
ایھا الجاہلون، اے جاہلو یہ عقیدہ ہٹا دو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت۔ پھر حضور نے خود کہا، قرآن اترا، وَلَقَدْ أُوحِيَ، یقیناً مجھے وحی ہو چکی ہے، الیک، میری طرف، حضور کہہ رہے ہیں میری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ پیغمبروں پہ یہی وحی اتری۔ کیا وحی اتری؟ جملہ سن لیں، اتنا جملہ سخت ہے کہ آج جو عقیدہ شرک رکھتا ہے، جو آج غلط جگہوں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو حاضر ناظر مانتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کے لیے بڑا سخت جملہ ہے۔ قرآن نے کہا، میرے نبی آپ خود اپنی زبان سے کہلوائیں، اپنی زبان سے کہیں۔ حضور نے اپنی زبان سے کہا کہ مجھے وحی یہ آئی ہے، اور مجھ سے پہلے کل انبیاء کو یہ وحی آئی ہے۔ کیا وحی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ یا وہ نبی کوئی ایک بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میں آپ کے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ گویا کہ ہمیں سمجھایا، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اللہ نے کہا، اے ماتھے میں محراب ڈالنے والو، اے حج عمرے کرنے والو، اے نمازیں پڑھنے والو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ یہ ساری عبادات، اور یہ اتنی مضبوط آئی تھی، اس میں فرمایا کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، عقیدہ ہی نہیں رکھا ایسا۔ عقیدہ تو مضبوط کر لو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب زمین و آسمان دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں، دائیں ہاتھ میں ہیں، مٹھی میں۔ یا مٹھی سے مراد جو ہے سمجھانے کے انداز میں کہا گیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ جیسے تمہارے قبضے میں کوئی چیز ہوتی ہے چھوٹ نہیں سکتی، تو اللہ کے نزدیک یہ مکے میں ہے، اس طرح ہے زمین و آسمان سے نہ تم نکل سکتے ہو، نہ یہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 طبقات کا ذکر کیا، ایک مومن اور ایک کافر کا۔ پہلے کافر کا ذکر کیا، آیت نمبر جو ہے اس میں 71، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ کافر لوگ جو ہے نا نافرمان، یہ گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے اس طرح دوزخ کے سامنے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ وہاں جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو دروازے کھولے جائیں گے دوزخ کے۔ یہ وہاں باہر کھڑے ہوں گے، سارے دوزخی وہاں باہر کھڑے ہوں گے، اور وہاں جو ہے دروازہ کھولا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو دوزخ کا دروغہ، خزنتُہا سپرنٹینڈنٹ جو ہے، اس کا نام مالک ہے، مالک، وہ کہے گا، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پر رسول نہیں آئے تھے سمجھانے والے، یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے نہیں بتاتے تھے، اللہ کا پیغام نہیں سناتے تھے۔ یا آج کا مسلمان کہے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کہے گا تمہارے پاس علماء نہیں آتے تھے، تبلیغ والے نہیں آتے تھے، کیا کو تم جمعے کا بیان نہیں سنتے تھے، کیا انٹرنیٹ پہ تمہیں دینی ماحول نہیں ملا ہوا تھا، کہ غلط بھی تھا لیکن تم دین کی چیزیں سیکھ لیتے۔ تو یہ بات ہے کہ ہر بندے تک اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا وَيُنذِرُونَكُمْ، کیا انہوں نے بتایا نہیں تھا تمہیں کہ یہ جہنم کے کام ہے جو تم کر رہے ہو، لقاء یومکم ھذا، اور کیا آج کے دن کا نہیں بتایا تھا کہ آج تم نے پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور تمہاری ملاقات ہوگی، تم مر کے اٹھو گے، زندہ ہوگے، پھر تم دوزخ یا جنت کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ تو یہ سارے وہاں کھڑے کہیں گے، دوزخ کو سامنے دیکھیں گے، فرشتے ان کو حقارت سے ہی جملہ کہہ رہے ہوں گے، یہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں آئے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے۔ آج آپ کے دروازوں پہ جو جاتے ہیں نا، جو بیلیں بجاتے ہیں کہ بھائی دین کی بات سن لو، تو یہ قیامت کے دن آپ کہیں گے ہاں ہاں وہ آئے تھے تبلیغ والے، وہ آئے تھے۔ پھر آپ نہیں کہہ سکیں کہ باہر ان کو کہہ دو جی چھپ جاؤ، آج تو لوگ بات ہی نہیں سنتے، دین کی بات ہی سننا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْأَبْ، اللہ کا فیصلہ حق ہو چکا ہے، عذاب تمہیں پہنچے گا۔ پھر قیلا فرشتے کہیں گے ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے ابواب میں، 7 ابواب ہیں، جہنم، خطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ کہا جائے گا خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنا ہے تم نے، فبئس مثوی المتکبرین، یہ بہت گندا ٹھکانہ ہے۔ کافر نہیں کہا، متکبر کہا، چونکہ جو دین کی بات سے تکبر کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ جو دین کی بات نہیں سنتا کہ مجھے پتہ ہے جی میں کیا کروں گا سن کے، یہ تو آپ جا کے کافروں کو سنائیں،
اور کافر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو سنائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج دین کی بات مسلمان کو سنائیں تو وہ تکبر سے کیا کہتا ہے، جی کافروں کو بتائیں۔ اور کسی کافر کو آپ تبلیغ کرنی شروع کریں۔ تو میں پورٹ الزبتھ میں ایک جہاز میں بیٹھا، تو میں نے جانا تھا کیپ ٹاؤن، تو ایک بندہ بھی مسلمان نہیں تھا جہاز میں، سارے انگریز تھے، یورپین آئے ہوئے تھے۔ میں جہاز پورے میں یوں گھوم کے اپنی سیٹ پہ گیا تو میں دیکھتا گیا کہ یہ سارے غیر مسلم ہیں، تو یہ جہاز اللہ نہ کرے ابھی کریش ہو جائے تو یہ سارے بیچارے کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں۔ اور ہم فرقوں میں بڑے ہوئے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ دوزخی ہے، یہ جنتی ہے، اور دنیا کا 5 ارب کافر دوزخ میں سیدھا جا رہا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ تو اب میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 میاں بیوی تھے، بوڑھے سے انگریز تھے، میں نے ویسے ٹوٹی پوٹی الفاظ میں ان سے ہائے ہائے کر کے تبلیغ شروع کی۔ وہ پتہ چلا پولیس کا بڑا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے، وہ آئے ہیں امریکہ سے، آئے ہیں یہاں گھومنے کے لیے۔ تو مجھے تھوڑی میں نے بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ کے مسلمان جھوٹے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھاؤ، آپ ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ اس نے ایسا جملہ کہا، میں وہیں چپ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو تبلیغ کرو کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن پڑھنا ہے، زندگی سنت کے مطابق لے آؤ اور یہ سنت کے مطابق اپنا یہ عمل کرو، تو مسلمان کیا کہے گا کہ آپ کس کو سمجھائیں؟ کافروں کو۔ اور کافر کیا کہتا ہے کہ آپ کس کو سمجھائیں؟ اب بندہ سمجھائے کس کو؟ بندہ پھر سمجھائے کس کو؟ تو اب یہاں پر اللہ نے کہا نا کہ تمہارے پاس آئے نہیں تھے، کافر کو بھی کہیں گے، مسلمان کو بھی جو گناہ کر کے جا رہا ہے یہ بات یا نہیں؟ اب ایک اور طبقہ اعلان ہوگا حشر میں، ان کو جنت کی طرف لے جاؤ، جماعتیں جا رہی ہوں گی، ایک دوزخ کی طرف اور ایک وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جماعت کی شکل میں بہت بڑا غول یوں جنت کی طرف چلے گا، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے، فتحت ابوابها وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھل جائیں گے ایک دم، وقال لهم خزنتها، یہاں بھی دروغہ کھڑا ہوگا سپرنٹینڈنٹ، اس کا نام رضوان ہے، اور وہ کہے گا سلام سلام علیکم طبتم، سلام علیکم، سلامی پیش کرے گا، ان کو پروٹوکول ملے گا، ان کو دستہ جو ہے، جیسے ہمارے ہاں سلامی پیش کرتے ہیں دستے، جب کوئی آتا ہے وزیر یا کوئی کسی ملک کا بڑا آتا ہے تو اس کے لیے اس کے آنر میں سلامی پیش ہوتی ہے، تو اس کے آنر میں یہ مسلمان جس نے اطاعت کے ساتھ، غریب آدمی تھا لیکن اللہ کی رسول کی مان کے زندگی گزاری، تو اس کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آپ کو سلام ہو، یہ سارے آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، اب خالدین، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں آپ نے رہنا ہے۔ کیا بات ہے! یہ بندہ اندر جائے گا، وقالو، پھر یہ کہیں گے سارے جنتی، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں وارث بنا دیا یہاں کا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پروٹوکول بہتر ہے یا وہ عذاب بہتر ہے؟ بتاؤ ذرا۔ سورہ مومن یہ شروع کی جو اس کی 3 آیات ہیں، یہ اتنی اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند بزاز کے اندر بھی آئی ہے، کہ جو آدمی صبح یا رات آیت الکرسی اور یہ 3 آیات پڑھ لے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہو جائے گی۔ جس مال پہ پڑے گا اللہ اس مال کو کبھی نقصان نہیں ہونا دے گا۔ اور اس کے اندر حامیم سے آغاز کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات جو اتری ہیں، صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو دباج القرآن کہا جاتا ہے، کہ آسائش زینت ہیں یہ، اور بعض نے کہا عروس ہیں، یعنی دلہنیں ہیں قرآن پاک کی۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، تو اس لشکر کو کہا کہ تم پہ رات کو دشمن کا خطرہ ہوگا، تم نے رات کو یہ پڑھنا ہے حامیم لا ینصرون، تو تم دشمن کے وار سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے حامیم، یہ جو حامیم ہے لا ینصرون، حامیم جتنی صورتیں ہیں، لفظ حامیم یہ ساروں کے اندر اسم اعظم کی طاقت رکھی ہے اللہ نے۔ اور اگر انسان کو حق اور باطل کی سمجھ نہ ہو تو سورہ مومن پڑھ کے دعا کرے، رشتے کی اب پتہ نہیں کہ رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں، کاروبار یہ ٹھیک ہے یا نہیں، سورہ مومن پڑھ کے دعا کرے، اللہ چیزیں کھول دے گا۔ اس کے شروع میں جو 3 آیتیں ہیں نا، یہ بڑی اللہ نے پر تاثیر بنائی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شام کا بندہ آیا، کوئی بڑا سردار تھا وہاں کا، باروب آدمی تھا، آپ سے ملا بڑے ادب سے، اور مل کر آپ سے واپس چلا گیا۔
ایک دن آپ نے پوچھا وہ شام والا آیا تھا، بڑا کوئی رئیس تھا، وہاں کا سردار تھا، تو اس کا کیا حال ہے؟ تو صحابی نے کہا یار امیر المومنین وہ تو شراب میں مبتلا ہو گیا ہے اور گانے سنتا ہے اور عیاشیاں کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا کاغذ لاؤ۔ آپ نے کہا لکھو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، یہ آیت لکھی، دوسری آیت ہے اس کی، تیسری آیت حامیم اور الیہ المصیر تک 3 آیتیں بنتی ہیں۔ آپ نے یہ تیسری آیت لکھی، اب یہ آیت لکھ کر اس کی طرف بھیج دی۔ اس نے یوں پڑھنا شروع کیا، اس نے پڑھا، پہلے پڑھا پھر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو امیر المومنین نے مجھے امید بھی دلا دی اور دھمکی بھی دے دی۔ پہلے کہا غافر الذنب، وہ معاف کرنے والا ہے گناہ، توبہ کرے گا معاف ہو جائیں گے۔ قابل التوب، توبہ وہ قبول کرتا ہے۔ شدید العقاب، لیکن پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ سخت ہے۔ ذی الطول، وہ نوازتا بھی ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، نوازتا بھی ہے، انعام بھی دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، آجا واپس۔ اور اس نے کہا مجھے کہہ دیا اگر نہیں واپس آئے گا تو میں درے ماروں گا، اور توبہ کرے گا اللہ بھی معاف کر دے گا، میں ہی معاف کر دوں گا۔ تو اس نے فوراً پیچھے لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور مدینے آ کر آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ واقعہ مختلف کتب کے اندر پایا جاتا ہے کہ آپ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کوفہ میں۔ تو مصعب بن زبیر کے ساتھ یہ ایک باغ میں گئے، تو باغ میں آپ نے کہا، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی دعا کر لو اللہ کی مدد آئے۔ تو صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی دعا کرتے تھے یہ 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ یہ 3 آیتیں اتنی تاثیر والی ہیں، یہ یوں اللہ کی مدد کو لے آتی ہیں بندے پر۔ تو جو ہے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، اور اس سے پہلے یہ آیتیں پڑھی ایک بار، 3 آیتیں۔ اس کے بعد صلاۃ حاجت پڑھی، اور صلاۃ حاجت پڑھ کر آپ نے جو ہے سلام پھیرا اور یہی آیتیں پڑھنے لگے۔ تو ایک دم محسوس ہوا کوئی گھوڑے پہ آیا ہے اور گھوڑے سے اترا ہے، اور اس نے آپ کو آواز دی کہ اے ثابت، اگر اللہ کی مدد لینی ہے، اپنی پریشانی حل کروانی ہے، تو ان آیتوں کو اس طرح پڑھ، یا غافر الذنب اغفر لی، یا قابل التوب توبی اقبل توبتی، یا شدید العقاب یا شدید العقاب۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے اس سے عقاب سے تعاقب ولا تعاقبنی، یا شدید العقاب ولا تعاقبنی، یا ذت طولی اور تل علی الخیر، کہ ہم پر انعامات کی بارش فرما۔ یہ جملہ کہہ کر تم پھر اس کو پڑھو، اللہ تمہیں گناہ بھی معاف کر دے گا، توبہ بھی قبول کر لے گا، عذاب سے بھی بچا لے گا، اور انعامات بھی کثرت سے دے گا، تمہاری حفاظت فرشتے کریں گے۔ ثابت بنانی کہتے ہیں اس نے یہ جملہ مجھے سکھایا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی تھا ہی نہیں، تو میں نے باغ والوں سے کہا کہ بھائی یہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں میں نے مصعب بن زبیر سے کہا کہ یہ بندہ کوئی آیا تھا جو مجھے یوں سکھلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے، اور وہ آپ کو کلمات وہ سکھا کر گئے ہیں جو اللہ کی مدد آ جاتی ہے جن سے۔ اب یہ کلمات اتنے جامع ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کہ عرش کے فرشتوں کا ذکر کیا، اور وہ عرش کے فرشتے جو ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ عرش کے فرشتے کتنا بڑا کام ہے۔ آج کہتے ہیں جی میں وزیر صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں، کہتے ہیں جی ایم این اے صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بندہ ڈرائیور ہے ان کا، کہتے ہیں جی یہ وزیر صاحب کا ڈرائیور ہے، یہ کوک ہے صدر صاحب کا۔ کتنے فخر کی بات بتاتے ہیں اپنے۔ وہ فرشتہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے، اور جو 8 فرشتوں کی تعداد ہے عرش جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اللہ کی استوا علی العرش ہے، وہ فرشتے کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا پتہ ہے ایمان والو، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں،
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ ان ایمان والوں کو بخش دے جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھار غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن مسجد کو نہیں چھوڑتا، قرآن کو نہیں چھوڑتا، دین کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے عرش کے فرشتے استغفار کر رہے ہیں۔ اور جس کے لیے فرشتے استغفار کریں اور وہ خود بھی استغفار کرے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اس کو، اس لیے اللہ نے کہا ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے، یہاں اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر ایک بندے کا ذکر کیا جو فرعون کے دربار میں تھا، اس کا ذکر آگے رکوع میں شروع ہوا ہے۔ فرعون کے دربار میں ایک بندہ تھا، وہ کون آدمی تھا؟ اسے رجل مومن کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 میں ذکر کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ فرعون اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، حامان سے کہنے لگا اور تمام درباریوں سے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اور ہارون علیہ السلام کو قتل کرا دو، ان کو مار دینا چاہیے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو یہ بندہ کھڑا ہو گیا، یہ اس سے پہلے اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ کون آدمی ہے؟ تو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ۔ یہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا تھا نا، پیچھے گزر چکا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ نکلیں اس شہر سے، مصر سے، بادشاہ نے آپ کو قتل کا حکم دیا ہے۔ یہ آدمی تھا، اس کا نام کیا ہے؟ مختلف نام ہے، لیکن زیادہ متفق یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حزقیل ان کا نام تھا۔ یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا اور فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، دربار میں بیٹھتا تھا، لیکن اس نے ایمان کو شو نہیں کیا تھا۔ اب بعض لوگ تقیہ جو کرتے ہیں نا، وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ کتمان جو ہے، کتمان عقیدے کو چھپانا، یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا عقیدہ کھل کے بیان کریں، آپ یہ نہیں کہ میں جو ہے نا یہودیوں میں جاؤں تو یہودی بن جاؤں، عیسائیوں میں جاؤں تو عیسائی بن جاؤں، بدتیوں میں جاؤ تو بدتی بن جائے، نہیں، آپ کو جی میں مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، میرا عقیدہ ہے، یہ ڈٹ کے کہیں، چھپانا نہیں ہے اسلام میں۔ جو کہتے ہیں نا جی چھپانا جائز ہے، ان کا مذہب ہی چھپانا ہے، کتمان ہے، وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں تو وہ غلط ہیں، کیونکہ اس سے دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیں لفظ سنیں، وقال رجل مؤمن، اور کہا رجل مومن نے، من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اور جب اس نے یہ جملہ کہا اتقتلون رجلا، اتقتلون، کیا تم قتل کر رہے ہو اس آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب، یہ کس نے کہا؟ رجل مومن نے کہا۔ رجل مومن نے جب تک ایمان چھپایا ہوا تھا تو قرآن نے اس کی تعریف نہیں کی، لیکن جب اس نے ایمان کو اظہار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی تو قرآن نے اس کی چھپانے سے تعریف نہیں ہے، اظہار سے تعریف ہے۔ کتمان عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، کتمان چھپانا ایمان کا، یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں اس نے چھپایا تھا دربار میں شروع کے دنوں میں، لیکن جب اس نے اظہار کیا، ماحول بنتا نظر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ جملہ کہا، تو پتہ یہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنا عقیدہ چھپائیں، بلکہ اظہار کریں۔ حضور نے فرمایا کہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے ابو ذر تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا۔ یہ جملہ حضور نے بھی بخاری شریف کے اندر کہہ دیا۔ پھر ایک چیز ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ملحد پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کہیں بیان کرنے جاتے تھے تو بیان میں ایک جملہ کہتے تھے، حدیث کا منکر قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر نبی کا منکر ہے، نبی کا منکر اللہ کا منکر ہے، اور اللہ کا منکر پکا کافر ہے۔ آپ صاف کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، بعد میں لکھی گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ
قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا، یہ تو گڑا ہے، بس پھینک دیا۔ آگے عذاب ہوگا دوزخ میں، کہیں بھی حدیث قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ یہ قرآن حکیم کی آیات دیکھیے، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے اور یہاں اس کو بیان کیا ہے، اور قبر کے عذاب ہی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بھی لکھا، اور اسی بات کو امام ابن کثیر نے بھی لکھا، اور دیگر تمام بڑوں نے اسی چیز کو نوٹ کیا اور اسی چیز کو لکھا۔ اور وہ جو ہے آپ دیکھیے عذاب قبر پر دلالت کرنے والی جو سب سے جامع آیت ہے اور وہ سب سے زیادہ آیت پیش کی جاتی ہے، وہ آیت النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش ہوگی ان پر صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ آل فرعون کا ذکر کیا، فرعونیوں پر صبح و شام آگ۔ آج فرعونی کہاں پر ہیں؟ قبر میں ہے نا۔ اب قبر تو کسی کی جو ہے ضروری نہیں مٹی ہی بنے، مٹی کا ڈھیر نہیں ہو سکتا، مچھلیاں کسی کو کھا جاتی ہیں، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ پانی میں بہا دیا جاتا ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اب وہ قبر کہاں ہے؟ وہ ایک برزخ ہے، برزخ۔ اب وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہندو کی جلانے سے کیا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا؟ کہ نہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا آگ ان پر پیش ہوتی ہے صبح اور شام، اور یہاں تک کہ تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل ہو جاؤ اے فرعونیو، یہ سخت عذاب ہے۔ اب بعض کہتے ہیں جی قبر میں عذاب نہیں ہوتا، تو یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے صبح و شام آگ پر پیش کرتے ہیں، اور آگ جہنم میں ایک بندہ مرتا ہے جب، تو قبر میں اس پہ دوزخ یا جنت پیش کی جاتی ہے، داخل نہیں کیا جاتا، داخل بعد میں ہوگا، لیکن کھڑکی کھل جاتی ہے، یا عذاب ہوتا ہے قبر میں۔ اب وہ عذاب جو ہے کس طرح ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، حدیث متواترہ موجود ہیں، قرآن کی آیت موجود ہے، اور یہ اس کا انکار کرنا پھر انسان کو اہل سنت سے اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ پتہ چلا کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور قبر کا عذاب جو ہے یہ برحق ہے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جو تخلیق کا ذکر کیا، انسان کی تخلیق کا، تو اس میں انسان کی تخلیق سے پہلے ایک آیت اس میں اتاری جو دعا پر سب سے جامع ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 60، وقال، اور کہا، ربکم، آپ کے رب نے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری بات قبول کروں گا، تمہاری دعا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ پہلے نبیوں کو کہتے تھے اے نبیو دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ نے امت کو کہا، امت مرد عورت بچہ بوڑھا غریب امیر گناہگار متقی، تم سارے کوئی بھی ہو، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں لازمی تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب دیکھیے نا، اللہ خود کہہ رہا ہے مانگو۔ اب آپ کو کوئی بندہ کہے مالدار کے مانگے میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو آپ ایک دم مانگیں گے یقین کے ساتھ۔ یہاں یقین رکھیں، اللہ نے کہا ہے، تو اس لیے فرمایا استجب لکم، ہر دعا قبول ہوتی ہے، یا اسی طرح آپ جو مانگتے ہیں، یا اس دعا کی برکت سے آپ سے پریشانیاں مصیبتیں بلائیں ہٹ جاتی ہیں، یا اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، بندے کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو اس وقت یہ پریشان ہوگا کہ دوزخ کا اعلان ہونے والا ہے، تو اللہ کے فرشتے آ کر کوئی چیز یوں رکھیں گے، اس کے گناہوں کے پلڑا جو ہے ایک دم فضا میں اڑنا شروع ہو جائے گا اور نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ یہ پوچھے گا فرشتوں یہ کیا چیز ہے جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کی نہیں ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تیری دعائیں ہیں جو تو نے مانگی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئی دنیا میں، وہ آج وزن میں تیرے شامل ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا دعا زیادہ مانگے، زیادہ مانگے۔ جس آدمی کو دعا کرنے کی توفیق مل جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ورنہ نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں کرتے لوگ، قرآن پڑھ کے بھی دعا نہیں کرتے، اور اللہ کے سامنے رونا دعائیں کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں، کھل کے مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن خطبہ کے درمیان
عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن خاص طور پہ اقامت اور اذان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے دعائیں قبول ہونے کا ہوتا ہے، تو آپ ان اوقات کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے۔ یہ جملہ مفسرین نے لکھا کہ تکبر کرتے ہیں، اوپر دعا کا ذکر کیا کہ جو سلام پھیرتا ہے دعا ہی نہیں کرتا، بس بھاگتا ہے، جسے دعا کرنی نہیں آتی، دعا سے بھاگتا ہے، جو سیدخلون جہنم داخرین، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس لیے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دو روایتیں، فرمایا دعا خود عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ یعنی آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ 6 گھنٹے کی ہو، دعا آپ کی 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ عرفات میں نبی کریم علیہ السلام نے 6 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے جون کے مہینے میں دعا کی ہے، 6 گھنٹے۔ اور سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری 2 رکوع پہ دعا پہ مشتمل ہے۔ تو دعا لمبی ہونی چاہیے، عبادت تھوڑی ہونی چاہیے، بندے پر اللہ کی رحمت یقینی بن جاتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، 100 نفل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہی نہیں ہیں، دعا میں 2 منٹ لگاتے ہیں اور نفل پڑھنے میں تھکتے ہیں، یوں وظیفہ کہتے ہیں جی ہم نے 1.25 لاکھ پڑھ لیا، بعد میں دعا پھر کہتے ہیں جی تاثیر نہیں آئی، قبول نہیں ہوا۔ تو کیا قبول ہو؟ تھوڑا پڑھیں لیکن دعا زیادہ کریں، آپ دیکھیے گا آپ کے کام یوں بنیں گے۔ دعا زیادہ، وظیفہ تھوڑا، 1 سپارہ پڑھیں، آدھا پڑھ لیں، دعا زیادہ کریں، آپ کے مسئلے یوں حل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس میں۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، یہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، بڑے سے بڑی پریشانی، مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ دیباج القرآن صورتوں میں سے ہے اور یہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیر بہدف شروع سے سمجھی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ سے حامیم سجدہ اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھوایا کرتے تھے، اور یہ حامیم سجدہ پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے استقامت کو بیان کیا، شروع کے اندر استقامت کا ذکر ہے۔ قرآن جو بندہ سنتا ہے اور قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا، قرآن سنتا ہے ادھر ادھر باتیں لگ جاتا ہے، اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کا سلوک کیا ہوگا۔ قرآن کے ساتھ جو ایسا سلوک کرتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر دیکھیے 26 اس کی، وقال الذین کفروا، کافر یہ کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھے نا نبی کریم تو تم نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دینی ہے، شور کرنا ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو شور کرنا، بے ادبی کرنا، تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا، اگلی آیت اتری ہے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو دردناک عذاب دوں گا، مزہ چکھاؤں گا اور ان کو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس طبقے کا ذکر کیا، وقال الذین کفروا ربنا، یہ نافرمان جو بدکاری کی طرف، شرک کی طرف، بدعات کی طرف، رسومات کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں، لوگ خرافات پہ پڑے ہوئے ہیں، غلط عقیدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ایسے ایسے لوگ ٹی وی چینلوں پہ آتے ہیں جو آ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے صحابہ میں جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے تراویح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے صحابہ اکرام جو ہے کلہم عدول نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نمازیں صرف فرض ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ آپ کو مختلف آج کل مارکیٹ میں لوگ ملیں گے، میڈیا میں ملیں گے، چینل پہ ملیں گے، انٹرنیٹ پہ ملیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج ان کے پیچھے جو اندھی تقلید کر رہے ہیں نا، اور جو ان کے ساتھ بھی فالورز تو ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ ڈھیر ہیں، تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب دوزخ یہ سامنے دیکھیں گے، اس وقت یہ لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے جو اہل سنت والجماعت کی منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، چونکہ 4 امام ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مالک رحمہ اللہ، ان 4 سے ہٹ کر جو چلے گا گویا کہ وہ نجات سے ہٹ گیا۔ اور وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ بدعات، رسومات میں جو پڑے ہوئے ہیں، خرافات پہ پڑے ہوئے ہیں، بدعقیدے میں جو شکار ہو چکے ہیں۔ وہ آیت نمبر 29، وقال الذین کفروا ربنا، کافر کہیں گے اے اللہ، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ذرا ہمیں دکھا تو صحیح وہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔
جن بھی گمراہ کرتے ہیں، شکلیں چینج کر کے آتے ہیں، انسان بن کے بدر میں آیا تھا تو یہاں نہیں آئے گا، ٹی وی پہ نہیں آ سکتا۔ جن بھی انسان بن کے، اسکالر بن کے بڑی عالمانہ گفتگو کریں گے، آپ کو نہیں پتا یہ اصل میں خبیث جنات میں سے ہے، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں اور ایسے بہت سے اسکالرز ہیں جو یہودی ہیں اندر سے، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، لیکن وہ ظاہراً بیٹھ کے آپ کے سامنے اسلام سیکھ کر، عالم بن کر، اسلام کے اسکالر بن کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیس ان کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو امت میں اتحاد نہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں گے اللہ ہمیں دکھا تو صحیح ذرا وہ جن اور انس جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روندیں۔ غصے میں ہوں گے نا، ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روندیں، اور لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ پست ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ انہوں نے ہمیں ذلیل کر کے رکھا، ہمیں غلط ذہن بناتے رہے، غلط عقیدے پہ۔ آج یاد رکھیں، البرکت مع اکابرکم، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں، جو صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے ساتھ جڑیں، تابعین کے ساتھ جڑیں، تبع تابعین کے ساتھ جڑیں۔ جو حضور کے زمانے کے قریب لوگ تھے وہ مغفور لوگ اور پاکیزہ لوگ تھے، اور وہ بلند لوگ تھے۔ اب فتنے کے لوگ ہیں، نئے نئے لوگ آ کر آپ کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، اور آپ ان کے دلائل، ہر بندہ دلائل دے لیتا ہے، آپ ان کے دلائل کو چھوڑیں، آپ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑیں۔ جو عقیدہ ہمارے بڑوں کا تھا، جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ ولی اللہ کا، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا، تو آپ بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، خیر کے ساتھ رہیں گے۔ نئی تحقیق کر کے اپنے آپ کو فلاسفر سمجھیں گے تو بٹک جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب ذکر کیا اس چیز کا تو صاف کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا، فرشتے کہیں گے خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے آئے ہیں، التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ نبیوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر نعمت ان کو ملے گی۔ اور فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے، امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ قبر میں جب نکلیں گے قبر سے تو فرشتے آ کر کہیں گے، یہاں جو کہا نا ثم استقاموا، جو ڈٹ گئے کلمے پر، یہ نہیں کہ ڈاما ڈول ہوئے، عقیدہ ڈاما ڈول والا، کبھی عقیدہ ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، تو یہ نہیں ہے۔ بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جنگل میں گیا، میں نے ایک درخت کو دیکھا تو وہ جو ہے پھلوں والا تھا، تو میں نے اس سے کلام شروع کر دیا۔ یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے ان کا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تو درخت ہے، تیری اللہ نے کیا شان رکھی ہے؟ اس نے کہا میں ہوں ہی شان والا، اللہ نے شان بنائی ہے، تو آپ دیکھیں میری شان کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل دیتا ہوں، لوگ مجھ پہ آرا چلاتے ہیں میں ان کو سایہ دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اتنی تیری خوبیاں ہیں تو آخر تو آگ میں کیوں جلتا ہے؟ خوبیوں والا آگ میں تو نہیں جلنا چاہیے۔ تو اس نے کہا میری ساری خوبیوں پر ایک خامی حاوی ہے۔ ایک خامی؟ کہا وہ خامی کیا ہے؟ کہا وہ میری خامی یہ ہے کہ ہوا جدھر کی ہوتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ درخت کو آپ نے دیکھا ہے نا، ہوا ادھر کی ہوگی تو درخت ادھر ہو جائے گا، ہوا ادھر کی ہوگی تو درخت۔ یہ بندہ استقامت والا نہیں ہے، ہوا جدھر کی ہوتی ہے۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ سجدے کر رہا ہے، جو غیر اللہ کے نیاز دے رہے ہیں یہ بھی دے رہا ہے، جو کرسمس منا رہے ہیں یہ بھی منا رہا ہے، جو مورتی کے آگے جھک رہے ہیں یہ بھی جھک رہا ہے، جو شادی میں ہندوؤں کی رسمیں لا رہے ہیں یہ بھی لا رہا ہے۔ اپنی برادری کے آگے بول نہیں سکتا، خاندان کے آگے نہیں بول سکتا، علاقے میں نہیں بول سکتا، توحید کو سمجھ کے نہیں بول سکتا۔ فرمایا یہ آدمی نہیں ہے، ایسے آدمی کو سلام نہیں ملے گا، بلکہ ثم استقاموا، جو ڈٹ جائے گا۔ ابراہیم ڈٹ گئے پوری کائنات کے سامنے توحید میں، تو اللہ نے تعریف کی سلام علی ابراہیم۔ تو یہ ڈٹے گا تو اس کو فرشتے آئیں گے نا، یہ تو نہیں ڈاما ڈول رہے گا، ڈاما ڈول بندہ نہیں اللہ کو پسند۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ثم استقاموا، ڈٹ جائے گا، تتنزل، پھر موت کا وقت آئے گا فرشتے سامنے آئیں گے، کہیں گے خوف نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا جب یہ قبر سے اٹھے گا
تو یہ کرامن کاتبین سامنے آ جائیں گے، یہ کہیں گے غم نہیں کرو، ہم تمہارے حق میں لکھنے والے تھے، یعنی وہ بھی تسلی دیں گے۔ اور پھر فرمایا یہ مہمانی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔